تعल्लुकात आते हैं। आपने अगर कहा है कि इजमा मुल्ला अली कारी ने फरमाया है, तो ये इजमा सहाबा का फरमा रहे हैं। तो अगर इजमा सहाबा और सुन्नत अमल है, तो अबू बकर सिद्दीक के दौर में ये क्यों नहीं बजा लाया? इतनी सुन्नत मुअक्कदा इसको कहते हैं। और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना बाजमात अब के उलमा का फतवा है, ये गुनाह है, वो आदमी गुनाहगार है। अगर मुस्तहब्बात हो तो मुस्तहब्बात को हम छोड़ देना अहले सुन्नत, तो उसके ऊपर पकड़ नहीं है। पढ़े तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं है। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा को अदा ना करना जानबूझकर बिला उज़र, ये काबिल, ये करें जुर्म है, या काबिल गुनाह, ये गुनाह है। तो जब ये आप इजमा कहते हैं, सहाबा का इजमा है, तो अबू बकर सिद्दीक का दौर और हजरत उमर फारूक का कुछ लम्हात, फिर ये सुन्नत मुअक्कदा क्यों नहीं? और वो जिन लोगों ने अदा नहीं की बाजमात, वो उनको किस कैटेगरी में हम रखेंगे? ये मेरे शेख जहन में साहब रुकता है, कोई इसमें ठीक, मैं नाराजगी वाली बात जवाब नहीं दूंगा। होनी चाहिए। तारिक भाई मैं आपका जी जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाह शेख साहब कीजिए, आपकी आपका इजाजत टाइम हो, मैं लगा, तारिक भाई को एक इसको भी सवाल का साथ जवाब ऐड दूं। कर लें। अच्छी बात है ठीक है कि ये तारिक बड़ा भाई, अहम आपका मसला है। सवाल ये है कि उमर अबू बकर ने सिद्दीक ने क्यों तरावी नहीं की। देखा शेख साहब ने नहीं, मैं हदीस भी क्यों की पढ़ी। बात नहीं कर रहा, देखें, क्यों की नहीं बात नहीं, मैं नहीं सर, ठीक है किबला। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसकी जवाब दूंगा। आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। शेख साहब ने हदीस पढ़ी अल अम्रु अला ज़ालिका, ये अमर वैसे ही था। ये जो फेल रसूलुल्लाह ने 3 दिन तरावी की फिर नहीं पढ़ी, शेख साहब ने हदीस का माना भी क्या लाजिम हो जाता फिर। इस वजह से रसूलुल्लाह ने छोड़ दी। लोग बाज मुनफरिद पढ़ते थे, बाज जमात के साथ पढ़ते थे, तसलसल जारी रहा। ये अमर वैसे ही चलता रहा। उमर इब्न अबू बकर ने आपकी आवाज नहीं आ शेख रही, साहब मैं आवाज नहीं सुन। आपकी आवाज नहीं आ रही। अफवन, देखें, आप कह रहे हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है। देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिज़्ब इफ्तरा करना ये बहुत कबीरा गुनाह है। आप हमें वो हदीस दिखाएं, वही 2012 हदीस कोई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज पढ़ाई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे अपने फुरादा, आयशा की भी वही थी, झोंपड़ी बनाकर, तो साहबा ने पीछे इक्तदा किया, ठीक है ना। और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ही पता चल जाता वो बैठ जाते, फिर उनको मस्जिद से भी निकाल दिया, ठीक है ना। फिर साहबा ने पथराव किया घर पे, फिर वो गजब किया कि भाई तुम पे लाजिम आ जाएगा, यानी मेरे नजदीक यानी अजाब लाजिम आएगा। तो आप जो कह रहे हैं कि पैगंबर ठीक ने है, 3 दिन नमाज पढ़ाई है, वो हदीस दिखाया हमें, ठीक है, इनको बात अल्फाज करने दो। दिखाएं वो हदीस में। कहिए ना कहें कि हम दो आदमी इससे सवालात कर रहे हैं और वो अकेले हैं। जी जी, आप बिस्मिल्लाह। किबला नहीं कोई डबल बात टाइम नहीं, ले लें, मैं डबल टाइम नाराज ले, नहीं होता। नहीं मैं नाराज डबल क्यों टाइम होऊंगा। ले। जब तक टाइम आप भी ले मैं भी लूंगा, कोई बात नहीं। मैं नहीं, मुख्तसर सी बात रखूंगा, एक बात देखो नहीं। शेख आप तारिक बात करें। तारिक भाई आपकी जो बात थी, वो शेख जी साहब तो जी, गुस्सा हो जाते हैं उस हदीस पर। आपकी बात था नहीं, कि सवाल का जवाब ये, वो हदीस जो वो बोल रहा है 6113 में, उसका भी जवाब है। शेख क्यों साहब गुस्से? आपके तारिक भाई आपका मैं जवाब दे दूं। ये हम्म, तफर्रुक था। रसूलुल्लाह ने जब डरते थे रसूलुल्लाह के लाजिम ना हो जाए, इस वजह से साहबा बाज मुनफरिद पढ़ते थे, बाज जमात के साथ पढ़ते थे। ये तसलसल चलता रहा। अबू बकर सिद्दीक के वक्त भी अबू बकर सिद्दीक डरते थे कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, वैसे ही चलने दे जैसे चलेगा। उसके बाद उमर इब्न अल-खत्ताब ने जमात देखी, जहां वो हदीस भी आता है, बाज लोग इकट्ठे पढ़ रहे थे, बाज लोग मुनफरिद नमाज पढ़ रहे थे। 2010 हदीस है बुखारी की। वहां जब उमर ने देखा कि उमर इब्न अल-खत्ताब ने देखा रदियल्लाहु अन्हु कि वहां लोग नमाज पढ़ रहे थे, उसने सिर्फ एक इमाम उनके लिए मुंतखब किया और जमात शुरू हो गई। इस पर तसलसल जाता रहा अल-आन, आज तक। बस यही बात थी, इस वजह से नहीं, आपका इसमें भाई सवालात है ना सर, इसमें थोड़े से करें। कुछ अशकाल पैदा होते हैं ना ठीक है, हजरत। शिकाल पैदा होते तो करें, सवाल करें। चलो, वो ये है ना कि अगर तो आज हम उसको जब सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, और आज के जो मुसलमान हैं उनके लिए हम ये कहते हैं कि वो नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार हैं, तो हाँ ये अब, तो वो पहले जब ये सुन्नत मुअक्कदा थी, या हजूर पाक से भी इनका मिलता है, और सहाबा का ये इजमा है, आगे क्या सहाबा का इजमा है कि ये उम्मत का इजमा है? जब सहाबा का इजमा है तो फिर तो वो चीज जरूरी हो गई ना। मैं एक भाई तारिक भाई, मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा और शेख साहब से भी करूंगा। आपके लिए जवाब होगा, शेख साहब के लिए सवाल होगा। शेख साहब आप इस चीज की जवाब दे दीजिए। शेख साहब इसका जवाब दे दीजिए। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल मुहतदीन। शेख साहब ये भाई तारिक भाई आपका लिए भी एक दलील बन जाएगा, और शेख साहब इसका जवाब देगा, पर मौजू को हटाएगा नहीं, कहेगा कि ये खुलफाओं के राशिदीन की ईमान की बात हो गई, ये वो हो गई। इसका जवाब आप देंगे शेख साहब? ये हदीस की जवाब
دیں گے. اور دوسری بات ہے ہماری، وہ بات کیا، یہ ہمارے لیے سنت کیا ہے. شیخ صاحب آپ سنیں، ہاں آپ بھی سنیں بھائی طارق بھائی. نہیں نہیں سنت نہیں سنت میں المؤکدۃ ما یہاں واظب ما تھوڑا سا واظب روکتا ہوں علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء الراشدین. ہمارے لیے ہاں میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے کہ لیے ہمیں سنت یہ اس طریقے، موقف ہمیں اس ہمارے لیے موقف سنت کو یہ نہیں طریقے. چھوڑنا چاہیے. میری عرض سنیں، اس موقف کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ علیکم بسنتی. ہم جو پڑھتے ہیں نا علماء کا، تو اس میں بڑی دلیل ہمارے پاس یہی ہے. ہم اس کو جو خلفاء کی سنت بناتے ہیں نا، تو پھر تو سنت ہے، پھر تو آپ کا ٹھیک ہے، آپ موقف ہے، کوئی دوسرا مد مقابل مانتا ہے یا نہیں مانتا. آپ جب ہاں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر اس کی فرضیت یا اس کو واجبیت یا اس کی سنت موقدیت لاتے ہیں نا، وہ مناسب نہیں ہے. اگر اس کو خلفاء سے جوڑ لیں تو پھر بات بنتی ہے، اور درمیانی پیریڈ میں وہ نہیں ہے اس میں. آپ یہ تو اس پر طارق پھر بھائی، زور دینا کہ سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ علیکم بسنتی والی ہونی چاہیے. بھئی یہ خلفاء راشدین کی جو سنت ہے، اس لیے ہم اہل سنت جو ہے نا اس کو سنت سمجھتے ہیں. اور یہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، یہ میں کہہ رہا طارق بھائی میں اپنے ہوں. مذہب پر متعصب نہیں ہوں. دیکھو شیخ صاحب یہاں ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ دلیل بھی ہے، پر ہمیں تراویح پر دلیل ہے. میں شیخ صاحب سے بہت سوالات کروں گا، آپ اب سنیے. شیخ صاحب اس کا جواب دے دیجئے چلو جو دلیل میں نے پیش میں کی خاموش ہوں. علیکم بسنتی. اب میں نہیں کرتا، آپ کریں بس نہیں ٹھیک نہیں ہے، نہیں، کیونکہ کچھ بات نہیں، آپ بھی وہ پھر بات کریں. شیخ صاحب کو اس سوال نہیں کا جواب دینا نہیں چاہیے کہ پتہ کیا علیکم ہے، بسنتی و میں سنت آج تھوڑا سا الخلفاء زیادہ الراشدین. بول گیا ہوں نا، تو درمیان میں نہیں جو نہیں، بندہ کوئی بات نہیں مودب ہوتا ہے نا، طارق بھائی، میں نہیں کیونکہ میں ناراض اہل ہوتا. میں سنت شیخ سے ہوں صاحب، نا، تو میرے بھی یہ ذہن میں تھے تو موقع بھی نہیں تھا. نہیں، بالکل اور حق ہے، حق ہے. میں ہم نے پر آپ کا حق ہے، اس سے شیخ صاحب پر زیادہ آپ کا حق بنتا ہے. سوال کریں یہ ہم سے، یہ کیجیے. جی میں نے موقع کی مناسبت سے تھوڑے سوالات کیے ہیں آپ کو، اور میرے جو ناظرین اہل سنت بھائی ہیں وہ خفا نہ ہونا اس بات سے. میں ان سے بساد احترام نہیں نہیں، معذرت کے ہمارے ساتھ پاس یہ دلیل ہے، روزے کی بھی دلیل ہے. ہم ویسے نہیں اوپر اٹھتے، کیونکہ ہم کیوں جاہلانہ دفاع کریں اگر کچھ ہے نہیں. ہمارے پاس بھی کچھ ہوگا، شیخ صاحب کے پاس بھی کچھ چلے ہوگا، ٹھیک ہے. اس لیے ہم دونوں بیٹھے ہیں. چلے اب آپ شیخ صاحب سے کوئی جو ان کے سوالات ہیں نا، کہ وہ کہ تو یہ جو شیخ انہوں نے صاحب کے لیے اٹھایا میں نے نا سوال، اہم سوال، تو شیخ صاحب کو تو میں نے سوال بتایا، اگر جو شیخ صاحب جواب دیں. پتھر مارے، جو ان کو اتنا مطلب ہے، جو اس طرح کی باتیں ان کا ہاں اس کا وہ والی جواب دے دیتا ہوں. رپورٹ شیخ صاحب اس نے حدیث ہے. پڑھی، شیخ صاحب نے حدیث پڑھی 6113. شیخ صاحب وہی حدیث ہوگی نا، 6113. جی جی دیکھو شیخ صاحب وہ بات ہو رہی ہے، بابو ما یجوز من الغضب من الغضب وشدت لامر اللہ. وہ بعض صحابہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض صحاب منافقین تھے، بعض صاحب تنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب. آپ نے کہاں کی حدیث کہاں فٹ کر دی. اور پھر ٹھیک ہے کہ ہم رمضان کی بات آئی ہے، رمضان کی بات، اس لیے اپنے حدیث کو شیخ صاحب آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں منافقین تھے. اب یہی تو ہمارا سارا آپ سے بخاری وہ میں ہے، لڑائی بخاری اسی میں ہے، بات پر ہے. 10 منافقین تھے. نہیں نہیں صحابہ میں شیخ صاحب منافقین تھے ایسے نا. نہیں. آپ سب کو کہتے ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں شیخ صاحب. میں سب کو نہیں، کوئی 10 شیعہ نہیں ہے منافق کا کہ سب نام ہے. صحابہ کو منافق ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ میں نہیں، منافقین بعض تھے. آپ جو آپ کے انگلی کو شمار صحابہ ہیں جو آپ ان کو برا بلا نہیں ہمیں کہتے، مومن ان پر آپ کچھ نہیں تو. وقلیل من عباد اور سب الشکور کو آپ منافق کو. وقلیل ما هم یؤمنون. یہ قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ وقلیل من عباد الشکور. جی شیخ صاحب اچھا، ہماری ٹاپک جو ہے نا وہ تراویح سے ہاں جی. ایمان پہ، ابھی خلافہ آپ کے خلفاء دیکھیں، کی آپ ایمان کی پر آئے. پہلی بات یہ ہے، دیکھیں میرے بھائی، کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے اقتدا کیا. زید ابن ثابت بتا رہے ہیں کہ جو ہی پیغمبر کو پتہ چلتا کہ یہ لوگ میرے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے. دیکھیں یہ نماز کی توہین کرنا یہ بہت غلط بات ہے. ایک نماز جو مسنون ہے، جو سنت ہے، جو اللہ کی جانب سے ہے، اس کو توڑ دینا. آپ مطالعہ نہ کرو نا، میری بات سے نہ کرو یار، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کتاب کو بند کریں میں پلیز. آپ کے سن رہا ہوں شیخ ہاں، صاحب. اس کو توڑ دینا یہ عام آدمی نہیں کرتا بھائی. اگر آپ کے شہر میں ایک عالم کے پیچھے لوگ اقتدا کر رہے ہیں، وہ نماز کے درمیان ایک بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ، تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کے پیچھے پھر تو کبھی اس کو نماز نہیں پڑھیں گے نا، کہ یہ کیسا آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کو مسجد سے بھی نکال دیا، اور پھر مدح بھی نہیں کیا کہ تم لوگوں نے اچھا کام کیا. فرمایا قد عرفت الذی
رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا کہ تمہاری کیا حرکت ہے، میں نے تمہارے فعل کو دیکھا ہوا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے. یہ مدح کے الفاظ نہیں ہیں. پھر ان کو مسجد سے بھی نکال دیا. اگر واقعاً گھر میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہو تو خود کیوں مسجد میں پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خود کیوں پڑھ رہا ہے مسجد میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ مسجد، وہ بھی مسجد کون سا مسجد ہے نبی؟ ما بین قبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہاں پر ایک رکعت نماز 1000 دوسرے مساجد میں 1000 نماز کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ حدیث 6113 میں کہ یہ منافق تھے، یہ لوگ منافق تھے. بھائی یہاں پہ دیکھو کہ وہی لوگ جو آئے تھے انہی کے جواب میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب فخرج اليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، کہ تم ابھی تک اسی اپنی حالت میں لگے ہوئے کہ میرے پیچھے تم نوافل میں اقتدا کرو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو عملاً سمجھا دیا تھا کہ ان کا فعل باطل ہے، نماز کے درمیان بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو، اور تم اسی حالانکہ مجھے فرمانا ابھی مجھے گمان ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز واجب ہو جائے گا نا، آپ نے یہی کہا تھا کہ نماز فرض ہو جائے گا. یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ نماز میں کیا کہا تھا؟ میں نے لازم کہا تھا اور آپ نے بھی لازم کہا تھا. وہ فرض جو ہے اور واجب وہ دوسرے مفتی نے کہا تھا. وہی لازم ہے. اگر نہ پڑھیں تو گناہ ہے نا، اگر نہ پڑھے گناہ، ترک نہیں کر سکتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے شب معراج وعدہ دیا کہ میں 5 نمازیں 50 کا میں جزا دوں گا، اس کو میں لا یبدل القول لدی، میں اس کو کبھی چینج نہیں کروں گا، تو نیا نماز تو آ نہیں سکتا. پھر دیکھو نماز ایک اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کی وجہ سزا نہیں دیا جاتا. اگر لوگ نماز پڑھیں نا، نماز پڑھیں آپ، اس کو اللہ سزا دے دے کہ ایسی نماز واجب کر دے جس کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. جی پڑھنا ہی اس کا ناممکن ہو یا بہت ہی مشقت کا سبب ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی. یہ کوئی عقل کی بات ہے، قرآن کے خلاف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یرید اللہ بکم اليسر. اور پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی ان کی سنن ہے، سب پہ مواظبت کرتے تھے. بلکہ یہ دیکھو یہ احادیث ہیں یہاں پر کہ احب الاعمال ما دوم علیہ وان قل، بہترین افضل عمل وہی ہے کہ قلیل بھی ہو نا اس پہ دوام کیا جائے مداومت کے ساتھ. اس کے بہت سارے احادیث ہیں کہ، اور عائشہ کی احادیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز پڑھتے تھے کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. اذا صلی صلاۃ اثبت علیہا، کہ اس پہ وہ ثابت رہتے تھے، کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. اچھا میں یہ احادیث میں آپ کو دکھاؤں اگر مجھے مل جائے. دیکھیں یہ کہ مداومت کی وجہ سے کسی عمل پہ وہ اگر مستحب ہے وہ فرض ہو جائے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اور نہ کوئی قرآن میں کوئی قاعدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کے کتابوں سے دکھا دیا تھا، آپ کے علماء نے خود اشکال کیا تھا. حافظ ابن حجر کا استاد عبد الرحیم العراقی، اس نے کہا اس اشکال کا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کوئی حل کر سکے کہ مواظبت کی وجہ سے اس کو عمل پہ کیا جائے، اس کو واجب بنایا جائے. دیکھو یہ بخاری ہے، میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. یہ بخاری، یہاں پر ملاحظہ کریں. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ باب احب الدین الی اللہ ادومہ. بخاری کی ہے، حدیث نمبر 43 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ بجا لائیں. فرمایا کہ علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا. اللہ کبھی نہیں تکتا، آپ تک جاتے ہیں نا. آپ تو اللہ عبادت سے تو نہیں تکتا، آپ اللہ کی عبادت سے تک سکتا، اللہ نہیں تک سکتا. تو ہمیشہ بجا لایا کرو. بھلے میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ عائشہ کی حدیث ہے کہ میں ایک اور حدیث ہے عائشہ کی. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ حدیث نمبر 1970 بخاری میں. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین نماز وہی تھی جو اس کو انسان ہمیشہ پڑھے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی کیوں نہ ہو. اور کوئی نماز پڑھتے تو پھر اسے ہمیشہ خود مداومت سے پڑھتے تھے. تو مداومت کرنے سے یہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتا، وہ اللہ سب چیزیں واجب ہو جاتی، کیونکہ وہ سب نے کاموں میں مداومت کرتے تھے.
وہ مسواک لگانے پہ مداومت کرنا، مثلا پاکیزگی پہ مداومت کرنا، بہت ساری سنت کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، بے شمار، وہ سب واجب ہونے چاہیے، کوئی چیز واجب نہیں ہو. تو یہ خشیہ افتراض جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خشیت، یہ ڈر تھا کہ نماز واجب ہو جائے، یہ بے جا چیز ہے. جس چیز کا ڈر تھا وہ عذاب تھا، کیونکہ صحابہ نے بدعت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے گھر پہ پتھراؤ کیا. اب آپ نے جو سوال کیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ ہمارے نزدیک صحیح حدیث ہے، لیکن خلفاء الراشدین المہدیین کون ہے؟ الخلفاء الراشدین المہدیین کون ہے بھائی؟ جس کی خلافت اللہ کی جانب سے ہو. جس شخص کو تیمم نہیں آتا بھائی، وہ کیسے خلیفہ راشد مہدی ہو سکتا ہے؟ خلیفہ راشد مہدی تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. دیکھو یہ آپ کی کتاب ہے صحیح مسلم،